सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह, सोच जो जिंदगी बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, आपको मरहबा कहता हूँ, वेलकम करता हूँ एक और एपिसोड में। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 8। प्रोग्राम है सोच। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही बुनियादी सोच की डायमेंशन है जो हर मुसलमान के लिए बहुत लाजिम और ज़रूरी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आसान लफ्ज़ों में खुद एहतिसाबी, अपना मुहासबा करना, अपने आप को क्रॉस चेक करना, ये भी इसको कहा जा सकता है। ये खुद एहतिसाबी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं दीनी और दुनियावी एतबार से, और इसकी क्या डायमेंशंस हो सकती हैं, ये खुद एहतिसाबी अगर आपके अंदर है तो ये सोच आपको कितना बुलंद ले जा सकती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ऑलवेज़ हमारे इस प्रोग्राम की रौनक और स्पेशलिटी मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, वेलकम करते हैं मुफ्ती साहब को भी। और हमारे साथ स्टूडियो में भी ऑडियंस मौजूद होती है। बढ़ते हैं सवालात की जानिब। मुफ्ती साहब, ये जो सोच की डायमेंशन है बड़ी गहरी भी है, बड़ी सादा भी है। तैयारी के दौरान जब कम्युनिकेशन हुई तो माशाअल्लाह इसके अंदर बड़ी डेप्थ जो है वो महसूस हुई और आपने इसको बड़ा आसान भी किया। पहले मैं समझना चाहूँगा कि ये खुद एहतिसाबी की जो सोच है ये आखिर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने इंट्रो में एक बात कही कि सोच तो सारे ही इस्तेमाल करते हैं, अक़ल सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसके मुख्तलिफ़ जो जिहात हैं उनके ऊपर कलाम करते हैं। तो बेसिकली ये जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, इसको आप यूँ कह लें कि बहुत से काम जो हम कर रहे होते हैं जी, उसी को एक डिसिप्लिन के साथ करना, अच्छा, उसी को एक मुनज़्ज़म अंदाज में करना जो है, ये उसके नताइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप उसको यूँ समझे कि हम रूटीन के अंदर बहुत सारे काम करते हैं जी, लेकिन वही काम अगर हम उसके प्रॉपर तरीके से करें जी, तो उसका नतीजा कुछ और निकल आता है। बेशक, दिखने के एतबार से भी, इफ़ादियत के एतबार से भी। सही, एक कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, जी, अब अगर वो बिखरी पड़ी हैं तो वो दिखने के अंदर बुरी लगेंगी, ऐसा ही, लेकिन हर शय को अगर उसकी तरतीब से रख दिया जाए जी, तो चीज़ें भी वही हैं, कमरा भी वही है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा कि दिखने के अंदर वो खूबसूरत लगना शुरू हो मैनेज जाएंगी, लगेंगी। मैनेज हो जाएंगी। तो बुनियादी तौर पे बात ये है कि सोचने का अमल तो ये हकीकत है कि हर बंदा ही करता है। ऐसा ही, इंसान और जानवरों का जो बहुत बड़ा फ़र्क है, बल्कि बहुत बुनियादी फ़र्क है, वो तो है भी यही जी, कि इंसान समझता है, सोचता है, सोच के आगे बढ़ता है, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है, और जानवरों की जो सोच है वो बड़ी महदूद होती है, वो अपने चारे खाने आराम की हद तक होती है। ऐसा ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असली सोच है वो तो पाई जा रही है, जो थिंकिंग है वो पाई जा रही है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो उसे इस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में करना कि जिससे मतलूबा नतीजा हासिल हो सके। सही, अब वो कैसे की जाती है, उससे पहले थोड़ी सी एक बुनियादी बात अर्ज़ कर दूं कि बेहतरी की गुंजाइश जी, ज़िंदगी में लाज़मी तौर पे होती है, ऐसा ही, हर शय में होती है और हर इंसान में होती है, और अक्सर व बेशतर लोग चाहते भी हैं। सही, ये तो शायद कहना मुश्किल होगा कि सारे लोग चाहते हैं, बाद लोग बिल्कुल ही कहते हैं जी बस सही है, गुजर रही है, जी गुजर रही है, गुजर रही है, लेकिन बहरहाल दिल के अंदर बेहतरी की ख्वाहिश तो होती है। तो दुनिया की अक्सरियत जो है वो बेहतरी की ख्वाहिश रखती है। ऐसा ही, अब बेहतरी की ख्वाहिश जो होती है वो किस तरीके से पूरी की जाए, बेहतरी लाई कैसे जाए, हमें उसके लिए इल्म चाहिए कि जितनी खामियां कम होगी खूबियां बढ़ जाएंगी उतनी बेहतरी आ जाएगी। ऐसा ही, इसके लिए उलमा ने 4 तरीके बयान किए हैं। माशाअल्लाह, अच्छा, वो 4 तरीके जो बयान किए हैं वो वैसे तो एक स्पिरिचुअली और एक रूहानियत के एतबार से बयान किए, लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारी आम ज़िंदगी होती है, जी, खा वो हम किसी स्कूल में पढ़ते पढ़ाते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते, या हमको बिज़नेस करते हैं, या हम अपने फैमिली मैटर्स को देखते हैं,
وہ ان سب کے اندر ہی وہ رولز اپلائی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، جو صوفیانہ اصطلاحات ہے ابتداء میں وہ استعمال کرتا ہوں، پھر اس کو دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں. ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایک نیک پرہیزگار اور بڑا متقی آدمی بننا ہے تو کیا کریں؟ تو کہا جاتا ہے جی آپ کوئی مرشد کامل پکڑ لیں. ایسا ہی. مرشد کامل کیا کرے گا؟ آپ کے نفس کی جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ آپ کو بیان کرے گا اور آپ کی اصلاح کرتے ہوئے آپ کو آگے لے جائے گا. جی. اچھا، اگر مرشد نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ اس پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بہت اچھا خیرخواہ دوست منتخب کر لیں ماشاء اللہ. اور اسے یہ کہیں کہ وہ آپ کی خامیاں بیان کرتا رہے. صحیح. اس سے بھی ہوتا ہے کہ واقعی خیرخواہ دوست اگر بیان کرتا رہے، جیسے خیرخواہ دوست تو خیر آج کے زمانے میں یوں کم ملیں گے جو برائی بیان کر دیں، لیکن آپ سگے بھائیوں کے رشتے میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑا بھائی اگر چھوٹے کو بتاتا ہے جی. اور چھوٹا بڑے کو بڑا ہی سمجھتا ہے تو وہ اس کی بات مانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پھر اس کے مطابق اصلاح بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کوئی آپ کا خیرخواہ جو آپ کا مرشد تو نہیں ہے لیکن آپ کا خیرخواہ ہے اور وہ آپ کو آپ کی چیزیں بتاتا ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. اچھا، اگر یہ بھی میسر نہ ہو یا کوئی اس آپشن کو نہ اختیار کرے تو امام غزالی نے فرمایا کہ تیسرا طریقہ ہے کہ اپنے مخالفین کی باتوں پر غور کرو. اچھا. کیونکہ مخالف کی نظر تمہاری خامی پہ پڑے گی. بے شک. وہ تمہاری خامی بیان کرے گا، تم اس کو صحیح کر لو. صحیح کر لو. واہ. تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے. بہترین. اچھا، اب آج کے زمانے میں تو یہ طریقہ بھی بڑا مشکل ہے، کوئی دشمنیاں پالنا اور دوسرا یہ کہ مخالف کی تنقید کو برداشت کرنا یہ بس سے باہر ہوتا ہے. تو اب چوتھا طریقہ کیا بیان کیا؟ چوتھا طریقہ یہ بیان کیا کہ پھر وہ اپنا خود احتساب کرے، جسے خود احتسابی کہتے ہیں، اور بیسیکلی یہی جو ہے یہ ریفلیکٹیو تھنکنگ ہے. ماشاء اللہ. تو یہ جو اصلاح کے 4 انداز ہیں ان میں سے جو چوتھا انداز ہے یہ بیسیکلی ریفلیکٹیو تھنکنگ ہے. ماشاء اللہ. اور یہ خود احتسابی ہے. ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. حکیم لقمان کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بھی ہے، ان کے نام پہ سورت بھی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی عقل مندی کہاں سے سیکھی؟ فرمایا بیوقوفوں سے. اچھا. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ بیوقوف جو کرتے تھے میں غور کرتا تھا کہ یہ میرے اندر تو نہیں عادت، اگر میرے اندر ہوتی تو میں اسے ختم کر دیتا، نہ ہوتی تو شکر کرتا. تو یوں میں نے بیوقوفوں سے عقل مندی سیکھی. تو بات یہ ہے کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ خود انسان کی اپنی سوچ کے ذریعے بھی بڑے اعلیٰ طریقے سے ہو سکتا ہے. تو اب یہ والا جو فارمولہ ہے اس کو دنیاوی اعتبار سے لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ہم جیسے مرشد کی بات کرتے ہیں، اب وہ کیا اسپریچول گائیڈ ہے، مینٹور کا یا اسپریچول مینٹور ہے. وہ دنیاوی اعتبار سے مینٹور لے لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم اپنے کسی بھی معاملے کے اندر، خواہ وہ فیملی ایشوز ہیں یا وہ کاروباری ایشوز ہیں، اس کے اندر کسی مینٹور سے رابطہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ مسائل ہیں، آپ اس کا ہمیں حل بتائیں. تو مینٹور جو کہتا ہے تو یہ جو مینٹی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اسے سیکھ رہا ہوتا ہے یہ اس پہ عمل کرتا ہے. یا کسی جگہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور بہت بڑے جو وہ کہہ لیں کہ بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ اس طرح کی کمپنیز کو ہائر کرتی ہیں. بالکل ایسا ہے. کنسلٹنٹ کمپنیز کو ہائر کرتی ہیں جو آ کے وہاں پر سوٹ انالیسس کرتے ہیں، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپارچونٹی، تھریٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں کر کے. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ ریفلیکٹیو تھنکنگ ہی ہوتی ہے. جو سوٹ انالیسس ہے انسان اپنی اسٹرینتھ بھی دیکھتا ہے یا اپنی کمپنی کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپارچونٹیز، تھریٹس دیکھتا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ اسی ریفلیکٹیو تھنکنگ کی ہی ایک صورت ہوتی ہے. ماشاء اللہ. بہت خوب مفتی صاحب، آپ نے بڑی آسان مثالوں سے اور معاشرے میں پائی جانے والی جو ہماری پریکٹسز ہیں اس کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے. بلکہ بھلے کوئی سیٹ ہے وہ اپنی ہی کمپنی کا آڈٹ کروا رہا ہوتا ہے اور آڈٹ کمپنی سے کراس چیکنگ ہی تو کروا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ اس کام کے لیے باقاعدہ خرچ کرتے ہیں. کنسلٹنٹ کی فیس بھی خرچ ہے، آڈٹ، بلکہ اب تو زمانہ اور آگے چلا گیا. پہلے پوسٹ آڈٹ ہوتا تھا، اب تو پری آڈٹ بھی ہے کہ بھئی مسٹیک کرنے کے بعد آپ ہمیں بتائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور یہ ہم کام کرنے جائیں یا نہ جائیں. اسی سے ایک اور نقطہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں تنقید جو ہوتی ہے اصل وہ اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ جس پر ہوئی ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے دشمنی پر محمول کر لے، وہ اسے تذلیل و تحقیر پر محمول کر لے، یا وہ اسے اپنا بھلا سمجھتے ہوئے سمجھ لے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا کہ جو شخص تجھے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ اخلاقی خامی ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو. واہ کیا بات. کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے کپڑوں کے اندر کوئی بچھو گھس گیا
جی تو تمہیں کوئی دوسرا بندہ یہ بتا دے کہ بھئی تمہارے کپڑوں میں بچھو گیا ہے، اس کو صحیح اس کو نکال دو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو اب یہ اس کا شکریہ ادا کرے گا یا اس پہ برس پڑے گا کہ تو نے میرے اندر کا بچھو بتایا کیوں بتایا؟ تو یہ جو ہے تنقید کو پازیٹیو لینا، یہ بہت بڑی یوں کہہ لے کہ ترقی اور بہتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی ریسیونگ اینڈ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ اس کو کیسے لیتا ہے۔ اچھا، نتیجے دونوں کے زمین آسمان کے فرق سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ کا یاد ہے، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی 12-13 سال پہلے کی بات، یہ شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی۔ جی تو ایک کوئی صاحب تھے، انہوں نے کوئی جملہ بولا اور وہ جملہ بڑا سخت قسم کا تھا شرعی اعتبار سے۔ اچھا، تو میں نے ان سے جو ہے وہ ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے جو جملہ کہا ہے نا وہ یہ بڑا سخت جملہ ہے، اس میں بڑے سخت حکم لگتے ہیں، آپ اسے توبہ کریں۔ اچھا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں توبہ کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اس نے امیر اہل سنت کو جا کے بتایا اچھا کہ مجھے جو ہے وہ مفتی صاحب نے اس جملے پہ یہ بات کہی ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اسے فرمایا کہ آپ نے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا؟ اللہ اکبر، سبحان اس نے کہا نہیں جی شکریہ تو ادا نہیں کیا، علی توبہ کر کے آگے۔ فرمایا کہ جس بندے نے تمہاری آخرت بچائی اللہ، اور تمہیں اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا، تم نے اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ کیا بات ہے، اور وہ اسلام بھائی دوبارہ میرے پاس آئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار بول تو دیا، لیکن اب وہی نا کہ آج کے زمانے میں کون جو ہے نا وہ برداشت کرتا ہے یا سنتا ہے، اوپر سے اگر شخصیت ہو تو اس کو تو ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا بولنا۔ تو مجھے یہ تھا کہ بھائی چلے بھائی میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، مسئلہ سمجھا دیا، اب یہ پوری زندگی میں سے بات نہ کرے، اس کی مرضی۔ صحیح، یعنی کہ میں اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ مائنڈ کرے گا اسے۔ اب وہ نیکسٹ ڈے یا اسی دن تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ملے تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کل نا مجھے یہ بات بتا دی۔ اچھا، میں انتہائی حیرت زدہ، میں نے یار یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، یہ الٹا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ تو ولی ہوگا کوئی۔ تو پتہ چلا نہیں ولی نہیں، ولی سے ہو کے آیا ہے یہ کہیں اور سے جو ہے اس کو یہ سوچ ملی۔ تو پھر اس نے بتا دیا کہ مجھے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جا کے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ اتنی یعنی کہ زبردست چیز ہے کہ جو آپ کی خامی بیان کرتا ہے جی، تو بیسیکلی وہ نشاندہی کر رہا ہے۔ صحیح، کسی کا جملہ ہے یار مکھی جو ہوتی ہے نا یہ گندگی ڈالتی نہیں ہے، گندگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ واہ، بالکل، مکھی آ کے جہاں بیٹھتی ہے گندگی میں بیٹھتی ہے، انڈیکیشن ہے۔ تو وہ گندگی ڈالتی بعد میں ہے، پہلے تو بیسیکلی بتا رہی ہے کہ تمہارے یہاں پر گڑبڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں اگر کسی خامی کی نشاندہی کو پازیٹیو لیا جائے تو یہ ایک بہت خوبصورت انداز میں ہو جاتی ہے۔ جب یہ سوچو نا آپ یقین کریں تو اس کے بعد انسان کو اپنی غلطیاں نکلنا برا نہیں لگتا۔ جی، مجھے اپنا تجربہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی بیشی آ جائے، جی، میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاء اللہ، ماشاء صبح میں یا جیسے صراط الجنان کے اندر کسی جگہ صحیح، کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو ماشاء اللہ، تو میری عادت یہ ہے کہ میں اس کو میسج ضرور بھجواتا ہوں کہ یار آپ کا بہت شکریہ، آپ مزید پڑھیں، اگر کوئی اور چیز نظر آئے تو آپ ضرور بتائیے گا۔ ماشاء اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی غلط جو مجھے اچھا یعنی 10 جلدیں پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے بندہ رکھنا پڑے، ایسا ہی اس کی جگہ بیٹھے بیٹھے مہربان موجود ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں اور وہ صحیح۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ چھڑ گئے، اگلے سوالات ہیں وہ کرنے، لیکن چونکہ بہت ریلیٹ کر رہا ہے، جب یہ اتنی شاندار چیز ہے اور اتنا زیادہ بینیفٹ ہے، ہم نے ایگزامپل سے بھی اس کو ایکسپلین کیا، اور اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر آپ کی یہ سوچ بن جائے تو آپ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ بزرگوں کا ہم انداز دیکھتے ہیں، وہ ماشاء اللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز وہ کیا گتھی ہے، وہ کیا گرا ہے کہ جب یہ اتنی شاندار چیز ہے لیکن جب ہمیں کوئی بتاتا ہے یا کوئی انڈیکیٹ کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ جو ریسیونگ اینڈ ہے یا ایکسیپٹنس ہے، اس کے نہ ہونے میں کوئی ایک آدھ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہو، بہت ساری ہوں گی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو مطلب لڑ پڑتے ہیں، اچھا تو مطلب ایسا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اس کے بارے میں بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ کیا چیز ہے کہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اچھا، کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو اسے قبول کرنے سے، جی، اور آدمی الٹا مزید جنا اکڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ یہ اس میں دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک تو شیطان کا واقعہ موجود ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی جی، تو شیطان نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا، اکڑ گیا، انکار کر دیا، بات ماننے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا، اپنی فضیلت اور اپنی برتری کا قصہ چھیڑ دیا اس نے جی، کہ میں بے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے بہتر ہوں۔
تو معاملہ کیا ہوا کہ جہاں پر انانیت ہوگی جی وہاں پر قبول کرنے کا مادہ کم ہو جائے گا. بالکل. آخر ایک غلطی مجھے میرا پیر بتائے تو میں قبول کر لیتا ہوں, وہی غلطی مجھ سے مجھے چھوٹا بتائے گا تو میں ہو سکتا ہے کہ میرا رویہ بالکل مختلف ہو جائے. وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں میرا تعلق بڑائی کا نہیں, صحیح, پیر کے سامنے میرا تعلق بڑائی کا نہیں, اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھ, میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہوں, تو لہذا وہاں سے قبول کرنا میرے لیے آسان ہے. لیکن یہاں میں اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں, یہاں سے قبول کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی انانیت ختم ہو جائے, اللہ اکبر, تو آپ کے لیے قبول کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے علم میں اتنا بلند مقام حاصل کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ بتانے میں بخل نہیں کیا, پوچھنے میں شرم نہیں کی. اللہ اللہ, کیا بات ہے. کیونکہ پوچھنے میں بندہ کب شرم کرتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے یار میں پوچھوں, میرے ذہن میں آیا کہ یار میں آپ سے پوچھوں اور آپ تو یہ اور میں تو یہ, تو یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے استفادے سے روک دے گی, یہ مجھے لرننگ سے روک دے گی. لرننگ تب تک جاری رہتی ہے کہ جب بندہ چھوٹا ہو کے آئے, بڑا ہو کے آئے گا تو لرننگ نہیں ہوگی. تو ایک جب یہ انانیت والا میٹر نکل جائے. اچھا, جو قرآن پاک کی آیت میں نے جس کا ریفرنس دینا تھا وہ یہ تھا, قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, کہ جب منافق سے کہا جائے اللہ سے ڈر, جی, تو ضد اسے گناہ پہ اور ابھارتی ہے. اللہ اللہ, اس کی عزت, اس کی انانیت, اس کے اپنے اندر جو اس کے بارے میں بڑائی ہے, یہ اسے ابھارتی ہے کہ تو اس کی بات کیسے قبول کر سکتا. یہ ضد اتنی خطرناک چیز. تو ضد, انانیت جو ہے یہ بیسیکلی برا وصف جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. تو جب آپ انانیت ختم کر دیں گے پھر آپ ہر ایک کی قبول کرنا شروع ہو جائیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, جی, ایک بچہ جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا کیچڑ میں, تو آپ نے فرمایا بیٹا دھیان سے پھسل نہ جانا. تو اس نے کہا کہ حضور آپ دھیان سے چلیں, آپ نہ پھسل جائیے گا. اللہ اکبر, میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا, آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. واہ کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کہ واقعتاً جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے نصیحت کی زیادہ حاجت ہوتی ہے. اللہ کیا شان ہے. اس کی خطا اور اس کی غلطی جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھسلنے کا سبب بن سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب انانیت نکل جاتی ہے پھر ہر شے قبول ہو جاتی ہے. صوفیاء کرام کی تعلیم کے اندر سب سے پہلے یہ عاجزی کیوں سکھائی جاتی ہے؟ جی, کہ بھئی یہ نکلے گی تو باقی سارا کچھ ہوگا نا, اس لیے پہلے دن وہ کام یہ لگاتے ہیں چلو بیٹا سب کے جوتے سیدھے کرو. صحیح. تو آنے والوں کے بعد جوتے سیدھے کرتے رہنا اس کا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بولتے ہیں اچھا چلو جوتے صاف بھی کر دینا, صاف بھی کرنے لگ جاتا ہے. پھر ہوتا ہے اچھا چلو اب جھاڑو پھیرو, جھاڑو پھرواتے ہیں اس سے. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے پھر اس کو لنگر کی ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ اب لنگر تم نے تقسیم کرنا ہے. تو وہ کیا ہے کہ پہلے عاجزی سکھائی ہے, بعد میں لوگوں کو دینا سکھایا ہے. تو یوں چل سو چل تربیت. سبحان اللہ, کیا بات ہے. برتن خالی ہوگا تو اس میں کچھ بھرے گا, دل صاف ہوگا تو اس میں پھر کچھ ریفلیکشن ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگوں کی ان تعلیمات کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی حقیقی طور پر دل کا عاجزی کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو سوالات ہم آڈینس سے شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے مزید فوائد پر بھی بات کریں گے, دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ یہاں پر موجود آڈینس کے سوالات شامل کر لیے. میرا سوال یہ ہے کہ شعور اور لاشعور دونوں ہی ہماری سوچ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. شعور جو ہے اس کی چیزیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں, لاشعور بعض موقع پہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اور وہ ہمارے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاشعوری ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لاشعور میں موجود ہیں, اور وہ ہمارا جو نفس ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو کیا شعوری انداز میں اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی مفتی صاحب, پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا فرق بھی بیان ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. شعور اور لاشعور کا فرق بھی سب کو نہ معلوم ہو اور شاید میں اس کو آسان کر پاؤں. کہ ایک تو ہے کہ کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہم کچھ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ذات پر نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن کیا ایسا پاسبل ہے کہ میں شعوری طور پہ تو نہیں کر رہا لیکن لاشعور میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, پریکٹسز ہیں یا کچھ بھی انفارمیشن ہے جو میرے نفس پر یا میری ذات پر اثر انداز ہوتی ہو؟ اس کو آسان الفاظ میں, بہت آسان الفاظ میں مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں. جی, کہ آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی اٹھاتے ہیں, جی, اور آپ پینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو پیاس لگی تو آپ کو محسوس ہوا, آپ نے ہاتھ بڑھایا, گلاس اٹھایا, پانی بھرا, پی لیا. جی.
اچھا لیکن ایک شے یکدم آپ کی آنکھ کی طرف گئی تو آپ کی آنکھ فوراً جھپک گئی، یعنی بغیر سوچے جھپک گئی. بغیر سوچے سمجھے آپ کی آنکھ جو ہے فوری طور پہ جھپک گئی. ایسا ہی. یہ لاشعوری حرکت ہے. صحیح. آپ نے یوں نہیں سوچا نہیں کہ میں اپنی آنکھ کو جھپکاؤں، میں اسے بند کروں. صحیح. وہ خود بخود آٹو کے اوپر جی آپ کی آنکھ جو ہے وہ بند ہوگی تاکہ وہ اس نقصان سے بچ سکے. ایسا ہی. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو بچپن کی حرکات ہوتی ہیں اس میں لاشعوری حرکات زیادہ ہوتی ہیں. اچھا. لاشعوری حرکات زیادہ ہوتی ہیں اور جو بڑے کی حرکات ہوتی ہیں اس میں شعوری حرکات زیادہ ہوتی ہیں. وجہ جیسے بچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے بھوک لگتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. جی. اچھا اسے دودھ پلانے لگتے ہیں، فوراً منہ چلانا شروع کر دیتا ہے. اچھا اس کے ہاتھ میں کوئی بھی شے دے وہ فوراً منہ کی طرف لے جائے گا. جی. تو بچے میں شعور تو نہیں ہے اس وقت. جی. تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو اسے یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ وہ اس کا لاشعور ہے جس میں وہ جو فیڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واہ، قدرتی طور پر. تو یہ قدرتی فیڈنگ جو ہے یہ دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے اس کی بیسک ضروریات کے اعتبار سے. صحیح. اس کے سردی لگے گی وہ روئے گا، وہ گیلا ہو جائے گا وہ روئے گا، اسے بھوک لگے گی وہ روئے گا، اسے درد ہو رہا ہوگا وہ روئے گا، اس کے پیٹ میں گیس ہوئی وہ روئے گا. تو اسے ہر تکلیف پہ اس نے رونا ہے اور یہ رونا اس کی اس مسئلے کو ظاہر کرے گا اور یہ سب لاشعور کا کھیل چل رہا ہے. صحیح. تو ایک لاشعور وہ ہوتا ہے جو ہر بندے میں فطری طور پہ فیڈ ہوتا ہے نیچرلی. وہ انسان کے جو طبعی عوارض ہیں، جو اس کے زندگی کے بیسک معاملات ہیں، یعنی جان کا بچانا جی اور بھوک کا لگنا اور سردی گرمی سے خود کو محفوظ رکھنا، یہ لاشعوری چیز ہے، یہ فیڈ ہے ہر ایک کے اندر. صحیح. ایک لاشعوری چیزوں کی وہ قسم ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے سامنے آتی کہ آہستہ آہستہ ایک کام ہوتے 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 وہ اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے. صحیح. جیسے کسی چھوٹی عمر میں اگر کسی شخص کو اندھیرے سے ڈرایا جاتا رہے، جنوں بھوتوں سے ڈرایا جاتا رہے، تنہائی سے ڈرایا جاتا رہے، تو اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس فوبیا کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس لیے بڑے ہونے کے بعد وہ تنہائی میں نہیں جا سکتا. یہ جو لاشعوری چیزیں ہوتی ہیں اس کا تعلق بھی بچپن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ خارج سے آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ داخل سے نہیں. تیسری لاشعوری وہ ہوتی ہیں کہ جو بڑے انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ بڑے انسان یعنی بڑے سے مراد بڑی عمر کا آدمی جو سمجھدار 16-17 سال کا ہو گیا، اس وقت بھی جو چیزیں وہ بار بار کرتا ہے تو وہ اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی، فیڈ ہو جاتی. جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے کنز الایمان جانے کے لیے، گرو مندر جانے کے لیے، لیکن یہاں پر آ کے آپ کی گاڑی یکدم فیضان مدینہ کو مڑ گئی. صحیح. ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی اور خیال میں ہیں اور فیضان مدینہ ہم روزانہ آتے ہیں. تو فیضان مدینہ چونکہ روزانہ آتے ہیں تو اب گاڑی ہم نے نکالی، جانا کہیں ہے، لیکن چونکہ ہم سوچ کہیں اور رہے تھے تو لاشعور نے ہمیں ہماری ڈرائیونگ کا رخ در کو موڑ دیا. یہاں پہنچ کے ارے یہ کہاں آ گئے، جانا تو ادھر تھا. یہ ہوتا ہے لاشعور کے اندر کہ ایک کام جب آپ بہت مرتبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے. اور لاشعور جو ہوتا ہے یہ سیلف ڈرائیونگ پہ ہوتا ہے، یہ آٹو پہ ہوتا ہے، یہ بندے سے خود افعال کرواتا ہے. شعور وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ سوچ کے کرتے ہیں، اپنے قصد سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں. ہم جو اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں وہ ہم تقریباً اکثر و بیشتر کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں. ہم صبح اٹھ کے بستر ہٹاتے ہیں، ہم صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہم آفس آنے کی تیاری کرتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سٹارٹ یہ سب چیزیں ہماری شعوری طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. جی. اب بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لاشعور کے اندر فیڈنگ غلط ہو گئی، جیسے ایک زمانے میں وہ بری حرکتیں کرتا رہا، جیسے نشہ کرتا رہا، صحیح، تو ایڈکشن ہوگی نشے کی اسے. بالکل. اب اس کا لاشعور کہتا کہ کرو دوبارہ، چاہیے. کوئی بھی بری لت ہے لاشعور کے اندر بیٹھ گئی، اب وہ اندر تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام کرو، اور یہ ایڈکشن اسی کا نام ہوتا ہے کہ وہ چیزیں لاشعور کے اندر چلی جاتی، یا وہی بچپن کا خوف وغیرہ بیٹھا ہوا ہے. ان سب چیزوں کا جو حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شعور کو لاشعور پہ غالب کریں. جو لاشعور کے اندر ہے اور آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں یا اسے کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ شعوری کام زیادہ کریں، آپ شعوری کام کثرت سے کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ شعوری طور پہ سوچ سمجھ کے بار بار کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نمبر ایک تو یہ ہے
کہ آپ کا فعل وہی ہوگا جو آپ نے شعور سے کیا، جی سوچ سمجھ کے کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوگا کہ یہ شعور سے بار بار کرنا یہ بھی آپ کا ایک لاشعور میں جاتا شعور جائے کا گا، حصہ بن رہا ہے اس کا۔ یہ بھی لاشعور کا حصہ بن جائے گا۔ تو گویا اب آپ کے لاشعور کے اندر وہ پہلے والی چیز بھی ہے، یہ دوسری بھی ہے، صحیح۔ لیکن آپ اسے کر کر کے اس بہتر والی لاشعوری چیز کو آپ زیادہ طاقتور کر رہے ہیں، تو بالآخر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ غالب آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ امیر اہل سنت سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا جی، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اچھا، انٹرسٹنگ، دیکھا بھی نہیں ہے اسکرین پہ کبھی۔ اچھا، اور امیر اہل سنت کو غصہ نہ آنا بھی بڑا حیرت انگیز قسم کا ہے۔ ایک مرتبہ مدنی مذاکرہ تھا، اور پھر مدنی مذاکرہ، جی تو اس میں تخصص کے طلبہ تھے، میں بھی تھا اس میں۔ تو اب ہوا یہ کہ مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا، اور آ کے نا یہ والا سیٹ ویٹ کرنا وہ اسلامی بھائی نے شروع کر دیا۔ اچھا، اب جیسے اب میں ابھی بات کر رہا ہوں، ابھی آ کے کوئی یہ شروع کر دے تو ایک مرتبہ تو کہوں یار پہلے کر کے بیٹھو، صحیح، یہ ہمارا ایک فطری ہوا نا۔ جی تو اس نے جب سارا کچھ کیا نا، تو اب میں نے پہلا سوال کیا میرے علیہ سنت سے، میں نے کہا بھی اس نے جو یہ کچھ کیا آپ کو اس پہ غصہ نہیں آیا؟ صحیح، تو فرمایا کہ اچھا اس پہ غصہ بھی کرنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، انٹرسٹنگ، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ غصہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو غصے پہ ایسا کنٹرول۔ ماشاء اللہ، اچھا، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا غصہ آتا نہیں ہے؟ صحیح، تو فرمایا کہ میری طبیعت میں غصہ تھا، اچھا، یعنی بنیادی طور پہ تو بنیادی طور پہ جیسے بعض کی بہت ٹھنڈی طبیعت جی، ہے، بعض کی غصے والے، فرمایا میری طبیعت میں غصہ تھا، ہاں، لیکن میں اس سے کنٹرول کر کر کے اب عادت بن گئی، واہ، اب میری ماشاء اللہ، عادت بن گئی، پرسنالٹی کا حصہ ہی اب بن میری گیا۔ پرسنالٹی کا حصہ بن گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مشق کر کر کے شعور کو لاشعور پہ غالب کر دیتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا تصوف ہے اخلاقیات کا، جی، اس سب کی بنیاد اسی کے اوپر ہے واہ، کیا بات، کہ کنجوسی بخل جو ہے یہ انسان کی فطرت میں، فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شوہ، کہ نفس کو لالچ کے قریب کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ لالچ انسان کا لاشعوری وہ ہے، پارٹ ہے، پارٹ ہے اس کا، لیکن کیا بخل کا علاج نہیں ہوتا؟ صحیح، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ شعوری کوشش سے۔ شعوری کوشش، انسان چھوٹی سخاوت کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بالآخر جا کے سخی بن وہ جاتا سخی بن جاتا ہے۔ تو جو تصوف کا یا اخلاقیات کی دنیا کا یا ایون کہ جو ہیبٹ چینجنگ کی جو فلسفی وغیرہ ساری بیان کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شعوری افعال کی کثرت سے آپ لا شعور کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، آپ نے وضاحت بھی کی، حل بھی دیا، اور اس کا پازیٹیو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی وضاحت ہوئی، اگر اس پر رکھ کر ہم اپنی زندگی کا ایک محاسبہ کریں اور غور کریں کہ مثال ہے میرے اندر یہ 5 یا 10 یا 12 یہ نیگیٹیوز ہیں، یہ میری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار کیا کریں، عادت چھٹتی نہیں، میں ایک کام کر رہا ہوں، میں کرنا کچھ اور چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا، نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، ہو نہیں پا رہا۔ تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے، اور ایون کہ ہماری طبیعتیں اور ہماری جو پرانی عادتیں ہیں ان پر ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک بہترین سلوشن ملا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، دوران گفتگو بہت سارے فوائد تو آپ نے ضمناً بیان فرما بھی دیے، لیکن کچھ جنرل فوائد اور کچھ خالص دینی فوائد ریفلیکٹیو تھنکنگ کے، کہ اگر یہ سوچ اور اس کا طریقہ کار میرے کانشیس مائنڈ میں ہے، میں اس طرح سے سوچ سکتا ہوں، تو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے مزید اس کے میں کیا فوائد حاصل کر سکتا ہوں۔ انسانی طبیعت ہے، جب فائدہ سامنے ہوتا ہے تو بندہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ ایک ہوتا یہ ہے کہ سوچ کا ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں سستی، کاہلی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی شے کے بارے میں سوچتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے منفی مثبت دونوں پہلو سامنے آتے ہیں، بجا، اور انسانی فطرت ہے کہ وہ نقصان دہ شے سے بچے اور فائدہ مند چیز کو حاصل کرے۔ ایسا ہی، اچھا، جب سوچنے کی وجہ سے اس کے فوائد اس کے سامنے ہوں گے تو اب کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، جی، کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام کرنے کا جو جذبہ ہے یہی ہم سے کام کرواتا ہے، ایسا ہی، اور یہ جذبہ تبھی ہوتا ہے جب ہمارے سامنے فوائد ہوتے ہیں۔ ایسا ہی، کیونکہ کام کرنے کے جو محرکات ہیں، جو کام کرنے کے لیے جو سپورٹنگ چیزیں ہوتی ہیں، جی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ، جی، اور یا آپ کے سامنے اس کے فوائد ہونے چاہیے۔ جی، اب اگر آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے لیکن اس کے فوائد آپ کے سامنے ہیں، تو اب آپ فوائد کی وجہ سے وہ کام کریں گے، جبکہ
وہ فوائد آپ نے سوچے ہوں گے، آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو سوچ کا مطلب ہی فائدہ نقصان وغیرہ کا سوچنا ہوتا ہے جی، اور جب فائدہ نقصان آپ کے سامنے ہوتا ہے تو نقصان آپ سے کہتا ہے کہ بھئی اس سے بچو، فائدہ کہتا ہے اسے حاصل کرو، اور یہ آپ کے اندر جذبہ بیدار رکھتا ہے۔ تو ایک تو سوچنے کا یہ فائدہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے غلطیوں کی دہرائی سے بچ جاتا ہے، ناکامی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ماضی کے کسی ایفرٹ کے بارے میں سوچتا ہے یا کسی دوسرے کی ایفرٹس کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا اور یہ ناکام ہوا تھا، جی، تو اب اس ناکامی کے اسباب کیا تھے، تو یہ جو احتساب ہوتا ہے، یہ جو خود احتسابی ہوتی ہے، کہ بیسیکلی انسان کو وہ اسباب اور وہ ریزنز جو ہے وہ اس کے سامنے لا دیتی ہے کہ جس کے بعد وہ یہ سمجھتے کہ آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ صحیح۔ اچھا، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ مومن احتساب کرتا ہے، واہ، مومن سوچتا ہے، بہت خوب۔ مومن اپنے بارے میں غور کرتا ہے، وہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے، وہ ان غلطیوں سے سیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کے مصائب اور غلطیوں کو زندگی کے اسباق سمجھ کے لے کے چلتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ ان غلطیوں کا دوبارہ اعادہ نہیں کرتا۔ تو اب اس سوچ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غلطیوں کی دہرائی سے بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں نے شروع کے اندر بات کی تھی جی، کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اس آپشن سے بہتر آپشن اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، یعنی کہ اس وقت دستیاب آپشنز کے اندر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی اس کو پیر ملے کہ جو اسے اتنا وقت دے سکے کہ پرسن ٹو پرسن اور 1 بائی 1 اور 1 آن 1 اور ہر معاملے میں چیزوں کی یوں اصلاح کر سکے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، دوست اور خیر خواہ ایسا ملنا تو یہ بھی بہت کم، شاذ و نادر ہے۔ دشمن والا آپشن ویسے ہی ہم نہیں چوز کریں گے نا، وہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو اب چوتھا طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر ہم خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کسی بھی شعبے میں بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جسے آپ کہتے ہیں سیلف انالیسس، جی، آپ اپنا خود تجزیہ کریں، اب خود احتسابی کریں اور آپ ریفلیکٹیو تھنکنگ کریں، تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت ضروری اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر میں ناظرین کے لیے ایک تحفہ کہہ لیں، ایک وہ چیز کہہ لیں کہ جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ ایک اگر ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اس کی سوچ ڈیولپڈ ہے، اس کی پرسنالٹی کمپوزڈ ہے، تو اس کے لیے قدر آسان ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس بنائے اور خود احتسابی کیسے کرے، وہ ذرا آسانی سے کر سکے گا۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے جو نیک اعمال ہمیں عطا فرمائے، اس کو تو ہم کہتے ہی خود احتسابی ہیں، روزانہ اس کو ہم فکر مدینہ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک سوال نامہ ہے کہ جس کو اگر ہم روزانہ شام کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی وقت دیکھتے ہیں تو ہم اپنی ریفلیکٹیو تھنکنگ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ ایک وقت گزرا کہ بالکل ایک عام شخص جب اس خود احتسابی کے فلٹر میں اپنے آپ کو رکھتا ہے تو اس کے سامنے ٹارگٹس بڑے کلیئر ہوتے ہیں، بڑا زبردست جو ہے اس کے سامنے ایک ٹارگٹ آتا ہے کہ یار یہ میرا کرنا تھا، میں نے نہیں کیا، اور یہ نہیں کرنا تھا، میں کر گزرا، کل اس کو دوبارہ میں نے ریپیٹ نہیں کرنا۔ تو اگر آپ نیک اعمال پر عمل کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اس کا بکلیٹ رسالہ اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس ہتھیار کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہوئی، فوائد بھی ہوئے، بزرگان دین کے واقعات بھی ہوئے، تو اس کو سٹارٹ کیسے کریں؟ یہ جو خود احتسابی ہے، اتنی زبردست سوچ ہے، یہ جو سوچ کا ایک معیار اور طریقہ کار ہے، اس کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، طریقہ تو ابھی جیسے آپ نے وہ بیان کیا نا نیک اعمال کے حوالے سے، وہ 100% ریفلیکٹیو تھنکنگ ہی ہے وہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ اسی کا ایک یوں کہہ لے کہ ماڈل ہے، ٹول ہے، ایک ماڈل ہے کہ جس ماڈل ایگزامپل کو سامنے رکھ کے کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی چیز کے حوالے سے ایسا کچھ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے، مینجمنٹ تو آپ کا ویسے بھی بڑا فیورٹ شعبہ ہے، تو اپریزل سسٹم بنتا ہے، جی، ٹی ڈیز بنتی ہیں،
ایسا ہے اور اس کے بعد چیک لسٹ بنتی ہے. جی KPI یہ بیسیکلی یہ سارے یہ KPIs بنتے ہیں. جی یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں روزانہ کی بنیاد پہ احتساب ہی کی صورت ہے. صحیح. کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا تھا، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، جی ہم نے اس میں سے کتنے پہ عمل کیا، جی کتنی مرتبہ عمل کیا. یہ جو ایک سیکوینس اور آرڈر ہے جی یہ بیسیکلی اسی کا ایک انداز ہے. تو صحیح. بیسیکلی چیک لسٹ جو ہوتی ہے نا، یہ روح ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی. واہ بہت. ورنہ اس کے بغیر آپ ایک دو کام تو کر سکتے ہیں، جی لیکن اگر آپ کے کام بہت سارے ہیں پھر نہیں کر سکتے، بھول جائیں گے. پھر بھول جائیں گے آپ، کیونکہ 40 چیزیں یاد نہیں رہ سکتی. ایسا ہے. تو چیک لسٹ کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے. یہ جو دینی اعمال، نیک اعمال کا جو امیر اہل سنت کا یہ ترکیب ہے، وہ بیسیکلی ہے کیا؟ وہ یہی چیز ہے کہ بھئی روزانہ کے کرنے کی یہ جو اتنی چیزیں ہیں یہ یوں یاد کرنا مشکل ہے. بجا. تو رات کو آدمی ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا 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 نہیں کیا نہیں یہ سارا کر لیتا ہے. تو یہ وہی سوچ، وہی ریفلیکٹیو تھنکنگ کی صورت ہے. سبحان اب بات یہ ہے کہ یہ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے یہ تو ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں اسپریچول ریفلیکٹیو تھنکنگ صحیح. یا پرسنالٹی ریفلیکٹیو تھنکنگ. ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے بہتری لانی کس چیز میں ہے، کیونکہ ریفلیکٹیو تھنکنگ کا مقصد ہے بہتری لانا یا بہتر کرنا. ٹھیک ہے. اب وہ آپ اپنے آپ میں بہتری لانا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی کام بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا کاروبار بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی صحت بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا نالج انہانس کرنا چاہ رہے ہیں. جس چیز میں بھی بہتری لانی ہے آپ یہی والا نیک اعمال کا رسالہ وہاں پر اپلائی کر دیں. واہ. کہ جیسے یہاں چیک لسٹ ہے آپ ویسی ہی چیک لسٹ وہاں بنا دیں. تو یوں بڑی آسانی سے آپ زندگی کے جس کام کو بھی صحیح کرنا چاہیں آپ کر لیں گے. دنیا کی جو بیسٹ سیلنگ بکس ہیں جی ان کے اندر موسٹلی ایسی ہی چیزیں دی گئی ہوتی ہیں. اچھا. کہ بھئی آپ کے ہیلتھ، پروفیشن، آپ کا سوشل، آپ کا جو ہے اسپریچول، آپ کا جو ہے وہ انٹلیکچول اور آپ کا فائنینشیل، یہ جو زندگی کی ڈائمینشنز ہیں ان سب کے اندر کہاں کہاں بہتری کی ضرورت ہے اور وہ بہتری کیسے آئے گی. آ سکتی. اب وہ کیا کرتے جی، آپ اس کا ایک گول بنا لیں، گول بنانے کے بعد آپ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے. صحیح. اچھا اب اس کو کسی خاص ایک مثال کے اوپر جو ہے وہ میں اپلائی کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کے حوالے سے بھی بہتر کرنا ہے اب اس سنگل چیز کے بارے میں اپنا 24 آورز کا آپ جو ہے محاسبہ کر لیں. ٹھیک. یہ کام کب ہوا؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو گالی دینے کی عادت ہے. اچھا اب گالی دینے کی عادت ہے تو اور یہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے. جی. گالی دینا حرام ہے اور اس سے اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب وہ کیا ہے کہ 24 آورز کے اندر ایک مرتبہ وہ یہ دیکھے کہ بھی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کیا یہ فعل سرزد ہوا. اچھا ہوا تو کب ہوا، جی کیوں ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، متبادل کیا ہو سکتا تھا، صحیح. آئندہ میں کیا کروں گا. دیکھیں اب یہ کھانے بنا لیں. صحیح. اب ہوا یہ کہ پتہ یہ چلا کہ جناب مجھے یہ والی چیز جو ہے یہ ہوئی، مثال کے طور پہ صبح صبح میں نے یہ برا بلا کہا. جی. اچھا کیوں؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ میری نیند نہیں پوری ہوئی تھی. صحیح. چڑچڑاپن تھا. نیند نہیں پوری ہوئی تھی، نیند پوری نہ ہونے سے مزاج متغیر ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے نیند پوری کرنی. تو اب حل کیا ہوا کہ نیند پوری کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد بالفرض اگر نیند پوری نہیں بھی ہوئی تھی اور میں نے یہ کیا کہ اس سے متبادل میں کیا کر سکتا تھا. صحیح. بھائی 2 منٹ صبر کر لیتا، 2 منٹ صبر کر لیتا. اب یہ آپ نے حل لکھ لیا. صحیح. اگلے دن پھر اگلے دن پھر اگلے دن پھر اگلے دن پھر. اچھا ایک مرتبہ صبح واقعہ ہوا، ایک مرتبہ دوپہر کو، ایک مرتبہ شام کو، تینوں مرتبہ ہو سکتا ہے ریزن مختلف ہو. جی. سچویشن مختلف. سچویشن مختلف ہو سکتی ہے. وہ یوں ہے کہ بھی واپسی میں جاتے ہوئے ٹریفک میں پھنس گیا تو اب ابے تبے یہ وہ بولنا شروع کر دیا. اچھا ٹریفک میں پھنسنا کیوں پھنسا؟ کیونکہ میں نکلا 5 بجے. صحیح. اچھا اگر 4:30 نکلتا تو پھر یہ پرابلم نہ ہوتا. اس کا مطلب کہ 4:30 نکل جاؤ. صحیح. 4:30 نکلو، پرابلم نہیں ہوگی، پرابلم نہیں ہوگی تو آگے چیز نہیں پیدا ہوگی. صحیح. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک فلو ہے نا، فلو چارٹ کہہ لیں آپ، بہترین. کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور کب ہو رہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ. کیا ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، حل کیا ہے،
آئندہ کیا کرنا ہے. اب ہفتے بعد اپنی جو نا ایک مرتبہ لسٹ بنا لے کہ پاس یا فیل. صحیح. اگر فیل ہو تو لکھ دے فیل. صحیح. فیل لکھ دے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یار میں اس میں بھی فیل ہو گیا کہ جس کا پرچہ بھی میں نے خود ہی تیار کیا. سوال نامہ بھی زیادہ نالائکی اور کیا ہو سکتی ہے. صحیح. تو یوں جب بندہ مسلسل عمل کرتا ہے تو اب یہاں پر وہ سارے فارمولے آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ شعوری افعال کو لاشعور پہ غالب کر رہے ہیں, اسے اپنے لاشعور کا حصہ بنا رہے ہیں, آپ ریفلیکٹیو تھنکنگ بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے اندر بہتری بھی لا رہے ہیں. تو یہ ہر چیز کے اندر ہی ہے. ایک آدمی کو ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے منع کیا ہے, شوگر ہے, اور وہ مر جاتا ہے میٹھے کے بغیر, یعنی کہ میٹھا آئے اور یہ وہ. تو بھائی میں نے میٹھا کھایا, مثال کے طور پہ صبح میٹھا کھایا فجر کی نماز میں. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد میں پانی پینے گیا فریج کی طرف, سامنے چاکلیٹ پڑا ہوا تھا. صحیح. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نمبر پہ تو پانی پینے کا مسئلہ ہے کہ فریج سے جا کے پیا, جی, تو پانی کی بوتل ہی باہر رکھو, اپنے پاس رکھے. نمبر 2 یہ ہے کہ چاکلیٹ سامنے نہیں ہونا چاہیے. صحیح. سامنے ہوگا تو کھاؤ گے, کیونکہ ہم تو کھانے سے تبھی بچتے ہیں نا جب ہمارے سامنے نہ ہو. سامنے ہو تو بچنا آپ کو پتہ ہی بڑا مشکل. بہت بنیادی. تو یوں جو ہے کسی بھی شے کے بارے میں جب آپ اس انداز میں سوچیں گے اور کریں گے, اور وہ بھی لکھ کر کریں گے, تو پھر آپ اس کو پورے طریقے سے کر سکتے. ماشاء اللہ مفتی صاحب, بہت انٹرسٹنگ اور بڑی زبردست جو ہے وہ گفتگو رہی. میں چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ بیان فرما دیں کہ کیا یہ تھنکنگ خالی میری انفرادی حیثیت میں مجھے بینیفٹ دے گی یا اجتماعی حیثیت پر بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ دیکھیے, سوچنا, غور کرنا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنا, یہ تو فرد سے لے کے اگر آپ ریاست تک کی بھی بات کریں سب کے لیے ہے. اچھا. قومیں بھی احتساب کرتی ہیں کہ ہم اگر اس زوال کا شکار ہوئے تو کیوں ہوئے. صحیح. زوال. اور اگر ہم عروج پہ پہنچے تو ہمارے اسباب کیا تھے. واہ. آپ نے 20 کتابیں دیکھی ہوں گی کہ تاریخ زوال فلاں, جیسے یورپ زوال پذیر ہوا تو اس کے اوپر باقاعدہ جو ان کے بڑے بڑے مورخین تھے, ہسٹورینز تھے, انہوں نے کتابیں لکھی فال آف یورپ. فال آف یورپ کے اندر یورپ کی ہسٹری اور 1 بائی 1 وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے یورپ تباہ ہوا. صحیح. تو انہوں نے اتنا ڈیٹیل سے بیان کیا کہ پھر اس کے خلاصے تیار کیے, اور اب وہ ساری چیزیں ان کے کریکلم میں, ان کے سلیبس میں داخل ہیں, ان کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. ایکشن پلان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو احتساب کا عمل ہوتا ہے, یہ جو سوچنے سمجھنے کا ہوتا ہے, یہ افراد سے لے کر قوموں تک ہوتا ہے. قوموں تک ہوتا ہے. ہم اپنی قوم کو دیکھیں, ہماری قوم کے اخلاق خراب جو بھی معاملات ہیں کیوں ہوئے. بہت ساری وجہ پر یہ ہوگی کہ جو لیڈرز ہیں ان کی زبان قوم کے اندر منتقل ہوتی ہے, ان کی عادات و اخلاق قوم کے اندر منتقل ہوتے ہیں, تو یہ اس کا نتیجہ. اچھا, پھر دینی تربیت نہیں کی تو اس لیے بد اخلاقی, لوٹ مار, چور بازاری یہ شروع ہو گئی. آپ نے جب دین ان کو سکھایا نہیں, آپ نے جب خوف خدا ان کو دلایا نہیں, آپ نے جب آخرت کی فکر ان کے دل میں ڈالی نہیں, تو وہ کس وجہ سے قانون کی پابندی کریں اور کس وجہ سے وہ لوگوں کی خیر خواہی کریں. صحیح. تو یہ جو اسلامی سوچ, دینی سوچ ہے, یہ ان میں ڈالیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. تو یہ احتساب کا اور یہ سوچ کا جو عمل ہے, جو فرد سے لے کر قوم, ملک, وطن, ریاست, خاندان, فیملی, یہ سب کو شامل ہوتی ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی, ریاست کو ہم تبدیل کر سکتے نہیں کر سکتے یہ ایک ادر ٹاپک ہے, لیکن میں اپنے آپ کا تو مالک ہوں نا, میں اپنے افعال کا تو مالک ہوں. میں اپنے افعال جو کرتا ہوں وہ میرے اختیار میں ہیں, میں اس کو تو اپنے حساب سے چینج کر سکتا ہوں. آج سے سٹارٹ کیجئے, ہم سب اپنی خود احتسابی کریں, اور جس کا جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق اگر اس کو لے کے چلے تو فرد بھی, اور فرد سے معاشرہ, اور معاشرے سے جو ہے وہ پوری ریاست, ملک, دنیا کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے, اور جو آج سوچ کا زاویہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, اس سے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور ڈائمنشن ہوگی, ایک نئی سوچ کے زاویے سے متعلق گفتگو ہوگی. دیکھتے رہیے مدنی چینل, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو ٹاپک تھا وہ بہت اچھا تھا, اور اس لیے زیادہ اچھا تھا کہ اپنی غلطیوں کو انسان کیسے دیکھے گا, اور پھر غلطیوں کو دیکھنا, پھر ان کو صحیح کرنے کا طریقہ کار جو مفتی صاحب نے بتایا وہ بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ, یہاں پہ مفتی صاحب نے جو اچھی سوچ کے حوالے سے بتایا وہ کافی اچھا صحیح سے رہنمائی کی اور صحیح فرمایا, اور انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اب اچھا ہی سوچیں گے. اور باپا کے بارے میں جو بتایا کہ میرے مرشد پاک کہ وہ غصہ نہیں فرماتے, یہ بھی بہت مدینہ ہمارے لیے کہ نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور انشاءاللہ اب میں بھی مدنی انعامات پر عمل کروں گا. اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ فیسلٹیز, ہمارے اندر ایک جذبہ کریٹ ہوتا ہے
کہ ہمارے اندر یہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے، اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو یوز نہیں کرتے. تو انشاءاللہ میں نے آج سے بھی نیت کی ہے کہ میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی یوز کروں گا. اس تمام چیزوں کو جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. سوچ ایک عظیم نعمت، انسانیت کے عروج کی ضامن، قوموں کے زوال کی وجہ. سوچ جو زندگی بدل دے.